अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सना है ज़ात बारी ताला के लिए और दरूद व सलाम है हज़रत और उनके आले पाक पर। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला इमामत के उन्वान से जारी और सारी था और कुरान मजीद की मुख्तलिफ़ आयात इस चीज़ पर दलालत करती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लोगों के लिए रहबरियत को इंतखाब फरमाया। देखिए, बहुत ज़रूरी और लाज़मी है कि इन चीज़ों को समझा जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रविश में से जो तरीक़े हैं अल्लाह के इंसानियत की हिदायत के लिए, एक चीज़ जो है ये बड़ी वाज़ेह है कि अल्लाह ने इंसान के लिए रहबर मुकर्रर फरमाया। ये रहबरियत जो है वो इलाही रहबरियत है। कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना, हमने करार दिया। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। वजअलनाहुम, जअला का माना ये होता है करार देना, यानी अल्लाह ने गोया के करार दिया। ये नहीं कि इंसान जो है, देखें, एक चीज़ एक दफ़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला करार देता है, एक दफ़ा इंसान जो है वो ख़ुद से किसी चीज़ को जो है वो बना लेता है। बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। शिर्क में यही है। शिर्क जो हर चीज़ पर बाज़ फ़िरक़े हैं वो कहते हैं ये शिर्क है, वो शिर्क है, ये शिर्क है, वो शिर्क है। शिर्क की वाज़ेह पहचान ये है कि हर वो चीज़ जिसके ऊपर इंसान तमस्सुक करता है दीनी एतबार से, हालांकि वो चीज़ जो है वो अल्लाह की तरफ से करार शुदा नहीं होती, इसको जो है जो अपने से बनाए जाते हैं वो शिर्क होता है। बस शिर्क की तारीफ़ यही है। अल्लाह ने जिन चीज़ों को करार दिया, अल्लाह ने जिन चीज़ों को इंतखाब फरमाया, अल्लाह ने जो कुछ कहा उस पर अमल किया जा रहा है, ये शिर्क नहीं होता। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो यहाँ पर जो इरशाद बारी ताला है कुरान मजीद में, फरमाया वजअलनाहुम, हमने जो है वो करार दिया इनको अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना, अइम्मा को जो हमारे अमर से के मुताबिक लोगों को हिदायत करते हैं। इसकी रहबरियत भी यही है कि इस रहबरियत का मकसद इंसान की हिदायत है। इंसान की हिदायत जो है वो उस वक्त हो सकती है कि जब इनसे जो है वो तमस्सुक को करार दिया जाए, इनके साथ तमस्सुक को रखें, तो उस वक्त जो है वो इंसान की रहबरियत, इस रहबरियत जो खुदा ने जिनको लोगों का रहबर बनाया, लोगों का रहनुमा बनाया, लोगों का इमाम बनाया, इसके मुताबिक अगर कोई शख्स जाएगा तो ज़ाहिर है कि उसकी हिदायत होगी। और इसके अलावा अगर दूसरी तरफ जो है वो जाएगा तो यकीनन वो शख्स जो है वो गुमराह होगा। और इसी उन्वान से जो है आयात कुरान जो है मुख्तलिफ़ ताबीरात के साथ, हत्ता बाज़ में जो है वो मिनहुम, हमने इनमें से इमाम करार दिया, इस किस्म की भी है। और आयात जो है मुख्तलिफ़ है। यौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, कि उस दिन जो है रोज़ क़यामत की तरफ इशारा है कि हम जो है वो हर शख्स को उनके इमाम के साथ उनको पुकारा जाएगा, कि जिनका जो भी इमाम होगा। इमाम यहाँ पर उसी माने में आप ले सकते हैं कि खुदा की तरफ से वो रहबरियत वो अल्लाह की तरफ से होनी चाहिए, ना ये कि किसी आम इंसान की से जो है वो बनाया जा सके। और हत्ता हदीस में इससे बढ़कर ताबीर भी मौजूद है। मसलन एक हदीस में नमूने के तौर पे आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, जो मैंने अर्ज़ किया कि अगर कोई शख्स जो है वो खुदा के अलावा अपने से किसी एक शख्स को अपना कायद बना लेते हैं और उसको वो कहते हैं कि ये इमाम जो है, इनको इमामत का, इनके इत्तिबा कर रहे हैं, इत्तिबा इनकी हो रही है, इनकी पैरवी हो रही है, तो इनके लिए फरमाया, रिवायत हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसूल काफ़ी ये रिवायत जो है वो मौजूद है। मन अशरक मा इमाम इमामतुहु मिन इंदिल्लाह मन लैसत इमामतुहु मिन इंदिल्लाह कान मुशरिकन बिल्लाह। वो शख्स जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से इमाम नहीं है, अल्लाह ने उनको मुकर्रर नहीं फरमाया, लोगों ने मुकर्रर कर दिया, और फिर उनकी इताअत
اور ان کی اطاعت اس عنوان سے کر رہے ہیں کہ خط توہمات کہ یہ اللہ کی طرف سے مثلاً ہے، یا اس طریقے سے کہ ان کی اطاعت اس عنوان سے، جیسے بعض لوگ جو ہے اپنے فرقوں کے لیے امیر بنایا کرتے ہیں، یہ ہمارے فرقے کا امیر ہے، یہ ہمارے فرقے کا امام ہے مثلاً۔ یہ شخص جو ہے یہ کون سے لوگوں میں ہے؟ اس روایت کے مطابق فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے جو امام نہیں ہے، خدا کی طرف سے امام نہیں ہے، لوگوں نے اس کو امام بنا دیا، فرمایا اس شخص نے جو ہے وہ اللہ کے ذات کے ساتھ جو ہے وہ شرک کی ہے۔ امامت کی اہمیت کو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ امامت جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہونی چاہیے، کیونکہ جہاں پر بھی حضرت حتیٰ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، وہاں پر جو ابراہیم کے لیے ہے، فرمایا کہ ہم نے تجھے لوگوں کا امام بنایا، ہم نے جو ہے وہ آپ کو لوگوں کا امام بنایا، وہاں پر بھی جعلہ کے ساتھ ہم نے بنا لیا، آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا۔ یعنی حتیٰ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امامت جو ہے وہ جعل ہے اللہ کی طرف سے، اللہ جو ہے ان کو وہاں پر منتخب فرمائیں گے، نہ یہ کہ لوگ جو ہے وہ آپس میں مل کے اس امام کو بنائیں گے۔ جیسے میں نے عرض کر دیا کہ بعض فرقوں کے امیر ہوا کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارے فرقے کا امیر ہے، بعض مختلف، دیکھیں یہ ایک تعبیرات ہے، بعض جگہوں پر امیر کا لفظ استعمال کرنا، بعض جگہوں پر قائد کا لفظ استعمال کرنا، بعض جگہوں پر جو ہے وہ اس کو جو ہے رہنما کا لفظ استعمال کرنا، بعض جگہوں پر جو ہے رہبر کا لفظ استعمال کرنا، بعض جگہوں پر حتیٰ کوئی سا بھی لفظ ہو امیر کا لفظ استعمال کرنا، بعض جگہ پر جو ہے وہ امام کا لفظ استعمال کرنا، جیسے ہوتا ہے اور آج کے اس دور میں بھی رائج ہے یہ سب الفاظ۔ یہ سب جو ہے اگر اس عنوان سے ہیں کہ آپ اس کی اطاعت کو خدا کی اطاعت سمجھ رہے ہو، بہت مشکل ہو جائے گی، یہ بات بڑی مشکل ہو جائے گی، چونکہ آپ نے جو ہے وہ اپنے طرف سے اس کو کر دیا۔ یہ جو آج کل جو فرقے مختلف بنے ہیں، اور ان فرقوں میں سے بہت سارے فرقے جو اساسی جو ہے جو دو فرقوں پر بات جو ہے وہ تقسیم ہوئی ہے، تشیع اور تسنن، واضح جو ہے وہ اسی عنوان سے تو ہے کہ حتیٰ ہم لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا امام ہے، ہماری جو ہے وہ سلسلہ امامت پر ہم عمل کرتے ہیں۔ جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ حتیٰ شیخ مفید علیہ الرحمٰن نے باقاعدہ جو ہے اس عنوان سے دلائل جو ہے وہ پیش کیے ہیں، عقلی دلائل اور نقلی دلائل قرآن اور احادیث سے، جو لوگوں نے مان بھی لیا تھا، اور حتیٰ اس عنوان سے بھی کہ بہت سارے علماء نے جو کوشش کی تھی، خود مصر کے اندر جو وہاں پر جامعۃ الازہر ہے، وہاں کے جو ان کے وہاں پر علماء اہل تسنن ہے، وہاں پر جو بحثی ہوئی، جس میں سے ایک جو ہے کچھ دن پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے، شہید آیت اللہ سید حسن حسینی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، وہاں پر باقاعدہ انہوں نے شیخ شلتوت سے وہاں پر جا کے ان کی ملاقاتیں ہوئی تھی، اور وہاں پر انہوں نے یہ بات جو ہے وہ سامنے رکھی تھی کہ آپ لوگ جس طریقے سے کہہ رہے ہو کہ مثلاً یہ فرقہ جو ہے وہ شیعہ جو فرقہ ہے، اس کو آپ ایسا فرقہ قرار دے رہے ہو کہ یہ اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، تو ان کے سامنے جب وہ دلائل پیش کیے گئے تو وہ شیخ نے کہا، انہوں نے کہا نہیں، یہ اگر کسی نے کہا بھی ہے تو غلط کہا ہے، چونکہ یہ قرآن اور روایات میں یہ موجود ہے، باقی کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارے پاس جو امامت کا نظام ہے کہ جس سے جو ہے بہت سارے لوگ سوء استفادہ بھی کرتے ہیں، حالانکہ امامت کا نظام بالکل واضح ہے، بالکل واضح ہے۔ اللہ نے جو 12 اماموں کا سلسلہ رکھا ہے اسی عنوان سے چلنا ہے۔ یہ بیچ میں جو ہے نا، یہ جو لوگ اپنے مفادات کے لیے جو ہے جو چیزیں بناتے ہیں، اس میں یہ خود اپنے آپ کو گمراہ کرنے والے کام ہیں۔ اور ویسے قرآن مجید کے بارے میں بھی ہدایت کی کتاب ہے نا، لیکن یہ ہے کہ
انسان جو ہے یہی کتاب سے گمراہ ہونے کا بھی خدشہ ہے اگر متقین میں سے نہ ہو۔ یہ جو ہے یہ تقویٰ کے ساتھ ان چیزوں کا تعلق ہے۔ چیزیں واضح ہے، قرآن سے واضح کوئی کتاب ہے نہیں ہے، لیکن یہی کتاب جو ہے وہ انسان کو گمراہ کر دیتا ہے اگر تقویٰ نہ ہو۔ تو امامت کا سلسلہ بھی اسی طریقے سے ہے، چونکہ امامت کے سلسلے کے بارے میں جو روایات اور قرآنی آیات ہے تو وہاں شہید سید حسن نے جب شیخ شلتوت کے سامنے وہ چیزیں پیش کی تو انہوں نے بہت سارے فتوے صادر کیے تھے، اور انہوں نے حتیٰ بعد میں یہ چیز وہاں سے آئی، انہوں نے کہا کہ حتیٰ مذہب شیعہ جو ہے یہ باقاعدہ اسلام کا جو ہے جو 4 فرقے اور ہے، 5واں فرقہ یہ ہے، اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے چونکہ یہ موجود ہے، ان کے دلائل ہے، اسلامی دلائل ہے۔ بعد میں جو ہے یہ جو 4 امامی ہے زیدیہ فرقہ، گمراہ ترین فرقہ، یہ جو ہے وہاں پر گیا، انہوں نے بھی وہی دلائل جو شیعہ کے تھے غدیر کے بارے میں اور دوسری چیزوں کے بارے میں، تو انہوں نے بھی کہا ہم بھی اماموں کو جو ہے وہ مانتے ہیں، اور یہ 2-3 امام ہماری بھی ہے، تو ان کو بھی اسی طریقے سے رجسٹرڈ کیا گیا کہ یہ بھی ایک فرقہ ہے، ان کو شیعوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جہاں پر سلسلہ 12 امامیوں کا ہے وہاں پر انہوں یہ ثابت کر لیتے ہیں، ان کے پاس تو نہ کتاب ہے نہ کوئی اور چیز ہے۔ جو چیزیں ہمارے پاس ہے وہ ظاہر سی بات ہے، ہمارے پاس جو ائمہ اطہار علیہ السلام کے اقوال ہے وہاں سے بات ہوتی ہے، تو یہ دوسرے فرقے بھی پھر اس میں جو ہے وہ گھس جاتے ہیں کہ ہم بھی شیعہ ہے اور غدیر پر ہمارا بھی یقین ہے اور فلاں ہے اور یہ وہ سارا کچھ، جس سے جو ہے وہ اپنا سوء استفادہ کر لیتے ہیں۔ لیکن اصل یہ ہے کہ علماء کرام نے جب بحث کی ہے جامعۃ الازہر کے علماء سے اور وہاں کے جو شیوخ ہیں، تو انہوں نے یہ چیز ان کے لیے ثابت ہوئی کہ ہاں امامت کے بارے میں دلائل موجود ہے۔ جو پہلے زمانے میں یہ کہتے تھے نا کہ امامت کے بارے میں تو دلائل ہی نہیں ہے، آج کل کے دور میں بھی پیدا ہو جاتے ہیں کچھ جاہلین جو یہ کہہ دیتے ہیں امامت شیعوں کی ایک بدعت ہے۔ بھئی یہ شیعہ مذہب نے کوئی آج سے یہ امامت کا سلسلہ نہیں ہے۔ شیخ مفید نے اس زمانے میں جتنے بھی یہ ان کے 4 فقہوں کے علماء تھے بغداد میں ہوا کرتے تھے، تو وہاں پر شیخ نے باقاعدہ ثابت کر دیا تھا، اور پھر جو ہے باقی علماء نے جا کے جامعۃ الازہر میں ثابت کر دیا کہ امامت کا وجود جو ہے وہ حق اور حقانیت کے اوپر دلالت ہے، اور یہ روایات اور احادیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ قرآن میں اس کے آثارات ہیں ملتے ہیں۔ ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں قرآن میں واضح چیزیں بیان نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ کلی طور پہ امامت جو ہے وہ ایک عقلی بات ہے، عقلی سی بات ہے، عقل کے مطابق نقل کے مطابق یہ چیز جو ہے وہ ثابت ہے۔ تو اس عنوان سے جو ہے وہ پہلے زمانے میں بھی جو لوگ سننے والے لوگ ہیں، دیکھیں ایک یہ ہے کہ نہیں سنتا تو اس کی پھر بات اور ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سننے والا شخص ہے اس کے لیے اگر یہ دلائل اس کے سامنے پیش کیے جائے تو بے شک اگر وہ شیعہ بھی نہیں ہوگا، وہ کہہ گئے نہیں ہم لوگ جو ہے ہمارے علماء نے ایسے استدلال نہیں کیا، ہمیں اپنے علماء کے اوپر اعتماد ہے، بے شک انسان حر ہے، آزاد ہے، وہ بے شک جو ہے بیٹھ جائے گا، اس کی اپنی مرضی ہے، وہ جیسا بھی کرے گا۔ لیکن اگر ان کے سامنے کوئی بھی منصف مزاج شخص ہو، ان کے سامنے اگر یہ دلائل پیش کیے جائے تو یقیناً وہ کم از کم یہ کہہ دے گا کہ ہاں یہ استدلال جو ہے وہ اسلامی استدلال ہے۔ قادیانیوں کی طرح استدلال نہیں ہے یہ کہ جو منکر ختم نبوت ہو گئے، وہ قادیانیوں کا جو استدلال ہے نا وہ عجیب و غریب ہے۔ غلام احمد قادیانی جو ہے انہوں نے جو استدلالات کیے ہیں وہ بڑے باطل استدلالات ہیں، اور وہ بالکل جو ہے حدیث اور قرآن کے منافی ہے۔ تو امامت کے بارے میں جو ہے وہ آیات بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ روایات بھی موجود ہے، ایک خدائی سلسلہ۔ اچھا، جہاں تک تعلق ہے رہبریت الہی، اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کروں، توجہ کا طالب ہوں کہ رہبریت انسان کے لیے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ انسان کے لیے کیوں رہبریت کو رکھا گیا؟ جواب یہ ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے خود سے ہدایت نہیں ہو سکتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ انہی کے صنفیت میں سے انہی کی طرح ایک شخص کو امام بنا دیا جائے گا
تاکہ خدا یہاں پر قرآن کے اس آیت میں بھی ہے یہدون بامرنا، جو اللہ کے امر کو وہاں تک پہنچا دے، حکم خدا کو وہاں تک پہنچا اور انسان ہدایت ہو جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میری ہدایت کے لیے ضروری اور لازمی ہے کہ میری ہی صنف میں، میری ہی زبان میں ایک شخص ہو جو مجھ سے گفتگو کرے اور میں جو ہے ان کی گفتگو سمجھ سکوں اور خدا پر ایمان لا سکوں۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کیوں یہ جو امامت ہے یہ خدائی ہونی چاہیے؟ بھئی بہت سارے لوگ ہیں کہ خود سے بھی تو اپنے لیے جیسے رئیس، ایک فرقے کا رئیس بنا لیتے ہیں، یہ ہمارا امیر ہے مثلا، تو ہو سکتا ہے نا، لیکن کیوں اللہ نے یہ جو ہے یہ حق جو ہے وہ لوگوں کو نہیں دیا؟ کہا کہ امام جو ہے وہ میں تعین کروں گا آپ لوگوں کے لیے۔ اس کی بات، اس کے بارے میں بھی بالکل واضح کئی دلائل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو فساد آج کل کے اس کا آپ دیکھ رہے ہیں، ایک فرقے کا امیر اور ہے، ایک فرقے کا امیر اور ہے، اور دوسرے فرقے کا امیر کوئی اور ہے۔ آپ اگر اس طریقے سے فرقوں کے امیروں کو گننا شروع کریں گے نا، آپ کو تقریباً تعداد شاید اگر کم 800-900 تک پہنچ جائے گی۔ 800-900 تک ان کی تعداد پہنچ جائے گی۔ تو پھر کیا کہو گے آپ؟ اس میں سے حق پر کون ہے؟ حق اور باطل کا کوئی اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی شخص کو مسلمانوں کے اور بشریت کے ہدایت کے لیے رکھیں، وہ کہیں گے یہ شخص جو ہے اس کی آپ اطاعت کریں، تو لوگوں کے لیے بات بھی جو ہے کیا ہو جائے گی؟ واضح ہو جائے گی۔ اوصاف امامت میں سے ایک یہ بھی تو ہے نا کہ امام جو ہے وہ تمام کے تمام کسی شخص کی ہر زبان کو امام کا تسلط ہوتا ہے، ہر زبان پر، کوئی بھی ہو، کوئی بھی زبان ہو، اس کے اوپر جو ہے امام کا تسلط رہتا ہے، بے شک کوئی شخص کسی زبان میں بھی گفتگو کرے، چاہے کوئی جو ہے وہ ہندی زبان میں گفتگو کرے، اردو میں کرے، انگلش میں کرے، عربی میں کرے، فارسی میں کرے، مراٹھی میں کرے، پنجابی میں کرے، سندھی میں کرے، کسی بھی زبان، چینی میں کرے، جرمنی میں کرے، فرانسیسی زبان میں کرے، کسی بھی زبان کے اوپر جب گفتگو کریں گے، امامت کے علامات میں سے یہ ہے کہ ہر شخص کو اسی زبان کے مطابق جواب عنایت فرمائیں گے۔ آج کل کے اس دور میں جو لوگ امام مہدی کا دعویٰ کر لیتے ہیں نا، کہتے ہیں میں امام مہدی ہوں، بہت سارے جگہوں پر ہو جاتے ہیں، ان سے آپ یہی چیز کر لیجئے کہ امام مہدی کے امام کے علامات میں سے یہ ہے کہ وہ مسلط ہوتا ہے تمام لغات عالم پر، تمام کے تمام دنیا میں جو بھی لغات ہیں ان پر وہ تسلط رکھتے ہیں۔ تو آپ ایسی زبان میں جو اس کے علاقے کی زبان ہو اس میں گفتگو کریں۔ امام کا شیوہ یہ ہے کہ وہ آپ سے بہتر طریقے سے اس زبان پر تسلط فرماتے ہوں گے۔ یہ امامت کی دلیل ہے۔ تو کوئی بھی اگر اس طریقے سے ایک ایرا غیرہ جو ہے نا کھڑا ہو جائے، ان سے آپ کہہ دیجئے امامت یہ ہے کہ وہ ہر شخص کو ان کی زبان میں ہدایت کرے گا۔ ضرورت نہیں ہے ان کو کہ وہ ہر شخص کو جو ہے اس کے لیے جو ہے نا ان کو ایک ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہوگی۔ جس کو ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہوگی نا وہ امام نہیں ہوتا۔ امام کو لوگوں کے ہدایت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور اس طریقے سے مقرر ہے کہ ان کی زبان میں ان کو ہدایت کر سکے۔ بھائی میری زبان میں کوئی گفتگو نہیں کرے گا، مجھے کیسے سمجھ آئے گی؟ مشکل۔ قرآن کا کچھ ہو سکتا ہے، قرآن کا کچھ ہو سکتا ہے، عربی فصیح زبان میں قرآن کو اتارا گیا۔ قرآن جو ہے وہ اس میں جو ہے کچھ انسان کے فہم کے لیے چونکہ کتاب ہے، لیکن امام جو ہے وہ گویا قرآن ہے، گویا قرآن جو ہے۔ تو اس کی علامات میں سے یہ ہے کہ امام ہر زبان میں انسان کو اپنی ہی زبان میں ہدایت فرمائیں گے۔ یہ ایک چیز۔ اور اس کے علاوہ جو ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر امام اس طریقے سے ہر شخص اپنے سے امامت کی ہو گئی تو یہ تو سب قوم اپنے لیے امام بنانا شروع کر دیں گے، پھر وہ کہاں رہے گی وہ بات؟ اتفاق کہاں رہے گا؟ تو امام اللہ جو ہے مقرر کرتا ہے بشریت کے لیے، اور وہ سب کا امام ہوتا ہے۔ تو یہ ایک کامن چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر اپنی طریقے سے کوئی شخص ایک امام کو وہ کرے گا کہ بھئی یہ ہمارا امام ہے آج کے بعد، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں میں تفرقہ بازی جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ تفرقہ بازی کس عنوان سے؟
کہ ظاہر ہے کہ یہ امام جو ہے یہ خدائی امام جو نہیں ہے تو ظاہر ہے ہمیشہ تزلزل کا شکار ہوگا، علمی اعتبار سے بھی تزلزل کا شکار ہے۔ ظاہر ہے آج انہوں نے مطالعہ کر لیا اور کل اس نے جو بات کی تھی پھر وہ بات جو ہے وہ چینج ہو گئی، پھر جو ہے اگر اس نے جو ہے وہ آج تھوڑی سی مزید جو ہے وہ تحقیقات کیے پھر اپنی بات سے منہ کر گیا، لوگ بھی تزلزل کا شکار، یہ شخص بھی تزلزل کا شکار۔ لیکن جو امام ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے، جو جن کے پاس خدا دادی علم اور اللہ کی طرف سے یہ چیز ہوتی ہے، وہ کبھی کسی بھی چیز میں جو ہے تزلزل کا شکار نہیں ہوتا۔ ان کا حکم جو ہے وہ بچپنے میں بھی وہی حکم ہے، اور چاہے جتنے سن تک بھی پہنچ جائے امام کا حکم جو ہے وہ ایک رہتا ہے، چونکہ خدائی جو ہے نظام جو ہے وہ خدائی ہے۔ تو اللہ نے اس شخصیت کو جو انتخاب فرمایا، ان کے پاس وہ کمالات ہے جو کہ جو عام شخص کے پاس نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بھی اس عنوان سے جو ہے وہ ضروری اور لازمی ہے کہ اللہ کی طرف سے، یعنی جو اللہ کی انتخاب ہے۔ اور ایک آخری دلیل میں اس عنوان سے پیش کروں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ سلسلہ امامت جو ہے وہ نہیں ہے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ تک لوگوں کے لیے امامت کا یعنی ہادی اور لوگوں کو ہادی اور پیغمبر، یہ اس کا سلسلہ آتا رہا، پھر جو ہے وہ وہاں سے منقطع ہوا۔ تو آج کل کا یہ شخص جو ہے وہ یہ سوال اٹھا سکتا ہے کہ ان لوگوں کے اگر وہ اچھے تھے تو وہ اچھے ہونے بھی چاہیے، ان کے سامنے جو ہے وہ حجت موجود تھی، ان سے سوال کرتے تھے، دیکھتے تھے، تو ہم لوگوں کا کیا ہوگا؟ تو یہ ایک سوال ہے جو وارد ہے۔ لیکن اس میں یہ ہو سکتا ہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ چلو ابھی آپ لوگوں کے مثلا کہتے ہو کہ امام جو ہے وہ پردہ غیبت میں ہے، تو اب جو ہے پھر بھی کوئی فرق تو نہیں پڑا، کوئی مانے نہ مانے امام تو نہیں ہے۔ تو ہم بھی یہ کہیں گے کہ بھائی بات یہ ہے کہ پیغمبر جب ایک پیغمبرات میں سے حضرت عیسیٰ مسیح اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے درمیان جو فاصلہ ہے بہت بڑا فاصلہ تھا، تقریباً بعض میں جو ہے وہ لکھا ہے کہ یہ 350 سال کا فاصلہ تھا، زیادہ بھی لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ فاصلہ جو ہے جو ایک بہت بڑا فاصلہ تھا کہ جس میں کئی نسلیں گزر گئی، یہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ یہ ہے کہ ایک امید ہے، اور پھر خدا جو حکیم ہے، جس حد تک جو ہے وہ وسعت ہوتی ہے، لوگ جو ہے وہ ہدایت حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر اگلی بات جو ہے، حضرت عیسیٰ مسیح بھی قتل تو نہیں ہوئے تھے، ان کو صرف اٹھا دیا گیا تھا۔ تو اس قسم کی بہت ساری دلیلیں جو ہے وہ پائی جاتی ہے امامت کے باب میں، اور اگر انسان جو ہے تھوڑی سی اس میں عقل، فکر اور تدبر کا مظاہرہ کرے تو بڑی چیزیں جو ہے وہ واضح ہو جائے گی کہ امامت جو ہے وہ بالکل عقل کے مطابق ہے۔ اور ہر شخص جو ہے تھوڑا بہت بھی اگر جاننے والا ہوگا وہ یہی کہے گا کہ امامت ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے کہ جو ہماری ہدایت کر سکے اور ہمارے لیے رہبریت اور اللہ کی طرف سے ہو، تاکہ جو ہدایت ہے وہ ہدایت ہم تک پہنچتی رہے۔ ایسے اگر ہر شخص اپنی طرف پہ چلا جائے تو یقیناً گمراہ ہو جائے گا، یقیناً ان کا کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز ان ایام میں اسی عنوان سے گفتگو کرتے ہیں، امامت کے عنوان سے، جو کہ بہت ہی ضروری اور لازمی ہے، اور بہت ساری کتابیں بھی اس عنوانات سے لکھی گئی ہے عقلی اور نقلی اعتبار سے۔ انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور اسی سے انشاءاللہ بحث کو آگے بڑھائیں گے۔ وقت تقریباً ہمارا انتہا پر پہنچ چکا ہے، اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔